बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉलर की उड़ान ऊंची से ऊंची होती जा रही है। महंगाई रोकने में अभी तक हुकूमत हमें नाकाम नज़र आती है और ऐसे में हुकूमत के लिए बहरान बढ़ते दिखाई देते हैं। हुकूमती इत्तेहाद में दरारें वाज़े नज़र आना शुरू हो गई हैं। MQM और काफ लीग के बाद फंक्शनल लीग ने भी हुकूमत से दूरी का दावा कर दिया और ऐलान कर दिया कि हमारा अब मरकज़ी हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इत्तेहादी हुकूमत से दूर हो रहे हैं और PDM में पीपल्स पार्टी की वापसी के इम्कानात भी कुछ पैदा हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौलाना फजल रहमान से मिले हैं, अगरचे मिलने के बाद उन्होंने जो प्रेस टॉक की है उसमें उन्होंने कहा है कि पार्लियामान के अंदर जो इत्तेहाद है अपोजिशन का और जो लाए अमल है उस पर बातचीत हुई है। कितना अहम है इस वक्त हुकूमत के लिए इन तमाम मामलात को सभाओं से संभालना, कुछ उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ जो इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत के वज़ीर कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर लिए जाएंगे, अपोजिशन को इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। असद कैसर साहब ने जो स्पीकर है कौमी असम्बली के, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को एक ख़त भी लिखा है और कहा गया है कि नैब का जो कानून है, तरामीम है और इंतखाबी इस्लाहत के मामले पर वो अपना किरदार अदा करें। आते आते देर हो गई, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। हुकूमत को ख्याल तो आया कि कैसे बातचीत की जाए, कैसे वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो बनाया जाए। लेकिन क्या हुकूमत के लिए परेशानी है? अपोजिशन की जमातें मुतहरक हैं, रोड्स पर हैं, महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही हैं, इत्तेहादी नाराज़ नज़र आते हैं। तो ये सारे मामलात हुकूमत कैसे संभाल रही है? वज़ीर-ए-आज़म ने कोर कमेटी का इजलास भी बुलाया अपनी पार्टी का। तो ये सब मामलात हैं जी जो आज के प्रोग्राम में हम रखेंगे। और एक अहम बयान भी सामने आया शेख रशीद साहब का। उन्होंने कहा TLP से मुआहदे में मैं शामिल नहीं हूँ, अपने आप को उन्होंने दूर कर लिया। वज़ीर दाखिला जो बहुत ही अहम वज़ीर होते हैं, उनके इस बयान का क्या इम्पैक्ट हो सकता है? और फैसल वावड़ा साहब PTI के काफ़ी मशहूर लीडर हैं, उनके हवाले से भी अहम पेशरफ्त सामने आई है, कुछ उस पर भी आज बात करेंगे। अदालत ने कहा है कि उनका मामला 60 दिन में निपटाया जाए कि वो दोहरी शहरियत रखते थे या नहीं रखते थे, उन्होंने गलत एफिडेविट जमा करवाया या सही एफिडेविट जमा करवाया। तो हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं जिनसे आपका तारुफ करवा देते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। और हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मौजूद हैं सेनेटर गौस नियाजी साहब। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। चीमा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। इत्तेहादी आपसे नाराज़ हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? पहले भी दूर हो गए थे तहफ़्फ़ुज़ात, अब दोबारा सर उठाने लग गए हैं, तो आखिर ये कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो बार बार सर उठाने लगते हैं? मैं तो खुद नहीं पता चलता जी तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या। वो तहफ़्फ़ुज़ात का भी मूड होता है, कभी मूड में आ जाते हैं, कभी नहीं आते। क्योंकि ऐसा हुआ नहीं कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हुए हों और कोई बड़ी यू कैन से कि ऑल टुगेदर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई हो या कोई मेजर शिफ्ट हुई हो। बाद में हम उसी से वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाते हैं। मेरा हाल इस पर भी यही है, ऐसी कोई बात मुझे नहीं नज़र आती। बाकी है कि जो आपके इत्तेहादी हैं उनकी इम्पॉर्टेंस है, डेफिनेटली मतलब हमें उनकी अपने अक्सरियत के लिए उनकी ज़रूरत है और वो भी जो उनकी एक नेगोशिएशन पावर है उसी की बुनियाद पे ही हमारे साथ हैं। फिर दूसरा ये कि जो मुस्लिम लीग का वोटर है, मुस्लिम लीग काफ की बात करें तो पीपल्स पार्टी से नॉर्मली इनका बनता नहीं है, नून लीग से इख्तलाफात हैं उनके। सो एक नेचुरल अलाइंस उनका हमारे साथ ही बनता है। MQM का इटसेल्फ मतलब सबसे दुखी है वो पीपल्स पार्टी से कि MQM की जो बेस है, पावर बेस है, उस पावर बेस को हर्ट किया है, यू कैन से कि महरूम रखा है पीपल्स पार्टी ने। उनके दुखों की जो बुनियादी वजह है वो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी सिंध पे हुकूमत करती है, कराची को उसका हक़ देने को तैयार नहीं है। वो बल्दियात की शक्ल में हो, वो डेवलपमेंट की शक्ल में हो, वो शहरी सहूलतों के हवाले से हो, वो यू कैन से कि वहाँ के लोगों की ज़िंदगियों में कोई सुलझाव के हवाले से हो, हुकूमत की जो गवर्नेंस है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट के हवाले से हो, किसी भी तरह की कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं है सिंध गवर्नमेंट कराची के लोगों को। जो हब है, एक कमर्शियल हब है या फाइनेंशियल हब है जिसकी बेस पे आप कह लें कि पाकिस्तान का मेजर कारोबार चलता है, या सिंध का अगर देखें तो रेवेन्यू का सोर्स ही वो है। तो जहाँ रेवेन्यू का सोर्स है वहाँ भी कोई भी चीज़ मैं समझता हूँ नहीं है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। ये एक रूटीन है, जब आपकी थिन मेजॉरिटी होती है तो कोई ना कोई तहफ़्फ़ुज़ात सारे उठाते रहते हैं, वो साल होते रहते हैं। ठीक है, सेनेटर गौस कम्युनिकेशन गैप होता है। मैं ज़रा सेनेटर गौस की तरफ आपकी बात लेके जो आप तो कह रहे हैं हमें कोई मसला नहीं है। सेनेटर साहब, जो बार बार हम देख रहे हैं कि हुकूमत के इत्तेहादी, अपोजिशन तो आप लोग तो कर ही रहे हैं, एक तहरीक हुकूमत मुखालिफ आपकी चल ही रही है, इत्तेहादियों के उतार चढ़ाव को आप कैसे देखते हैं जो नशेबो फराज बार बार आ रहे हैं? आपको क्या लगता है इससे?
دیکھیں جی اتحادی بھی باطل ہو گئے، اتحادی بھی سمجھتے ہیں کہ جس قسم کی صورتحال پی ٹی آئی کی حکومت نے کریٹ کر دی ہے، کل کو انہوں نے بھی اپنے حلقوں میں جانا ہے اور عوام سے ووٹ لینے ہیں، تو کہیں وہ ہماری بھی درگت نہ بنا دیں، تو انہوں نے حکومت سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا شروع کر دیا ہے اور تقریباً وہ چھوڑ چکے ہیں۔ ایم کیو ایم نے تو واضح اعلان کر دیا کہ ہم زیادہ تیز نہیں چل سکتے، تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک طوفان سا اٹھا ہوا ہے، ان کے بھی 25-30 ممبران جو ہیں وہ سخت ناراض ہیں، اور جو جوائنٹ سیشن بلایا تھا اسی وجہ پوسٹ پون کیا ہے کہ ان کو جو اپنے خفیہ رپورٹ یہ تھی کہ اپنے 25-30 ممبران ہمارے جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اتحادی نے تو ویسے اعلان کر دیا تھا کہ ہم الیکشن ای وی ایم مشین پہ اور دوسرا نیب کے آرڈیننس پہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو حکومت جو ہے برائے نام ایک حکومت ہے، اگر یہ حکومت یہ قائم ہے تو اس میں یہ اپوزیشن جو ہے اس نے سہارا دیا حکومت کو کہ جمہوری نظام جو ہے نا تھوڑا بہت چلتا، جس طرح جھولا لنگڑا ہے چلتا رہے، ادروائز تو ہم اپوزیشن پارٹیاں آپس میں بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، اس میں مشاورت شروع ہے کہ اس حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس کیا جائے یا کوئی اور کیا آپشنز ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس حکومت نے عوام کو بہت ہی مایوس کیا ہے۔ صحیح، مہنگائی لیکن جو ہے سینیٹر وہ صاحب ہم نے ماضی میں بھی دیکھا تھا کہ پنجاب میں بھی ایک صورتحال بن رہی تھی کہ آپ لوگ عدم اعتماد لا سکتے تھے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز نے وہاں سے پہلو تہی کی اور پیپلز پارٹی ناراض بھی آپ سے اسی بات پہ ہے، تو اب جو سینیریو بن رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمان کے اندر تبدیلی کے لیے آپشنز آپ لوگ دیکھیں گے؟ بالکل جی، ہمیں جب چھوٹی ہوگی، دیکھو ہمارا کوئی ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا، چیئرمین سینٹ کی جب اعتماد ہوئی تھی تو ہم 62 تھے، لیکن جب کاؤنٹ میں ہمارے 50 نکلے تو ظاہر ہے کوئی اور فیکٹرز بھی ایڈ ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس پہ ہمارے تفصیلات ہیں۔ پیپلز پارٹی نے تو ہمیں پنجاب میں کہا تھا کہ ہم لاتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو یہ نشاندہی کی تھی ہمارے ممبر تو نہیں ہیں، ہمارے 100 وہاں جو ہے نا 161 ہیں، 6 پیپلز پارٹی یا 7 پیپلز پارٹی کو 168 بنتے ہیں، تو وہاں پہ تو 186 چاہیے عدم اعتماد کے لیے، صحیح، تو باقی جو 17-18 ممبر ہیں وہ آپ کہاں سے لائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ موو کریں تو لوگ خود بخود شامل ہو جائیں گے، لیکن ہم نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ لے آتے ہیں اور ناکام ہوتے ہیں تو الٹا حکومت مضبوط ہوگی اس سے، تو ہمارا مقصد تو بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو پھر اس سے ہمیں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکی تھی، اس نے کہا تھا کہ جی پی ٹی آئی کے اندر سے ہی لوگ تعاون کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ ذرا ٹھیک ہے آپ ذرا یہاں پہ رکیے سینیٹر صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ بلاول صاحب نے پنجاب کی لیڈرشپ کاف کی جو ہے ان سے بھی ملاقات کی ہے، آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، میں پی ڈی ایم کے بارے میں تو بعد میں پوچھوں گی، جمشید اقبال چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتحادیوں کے تحفظات کا پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی موسم آتا ہے ان کے تحفظات سر اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ اچانک سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے حکومت کے تمام اتحادی ناراض ہو رہے ہیں، تو یہ کسی بڑی تبدیلی کی طرف آپ کو اشارہ مل رہا ہے، یا یہ جیسے آج ہم نے دیکھا کہ جو اسٹیٹ منسٹر ہیں انفارمیشن کے، انہوں نے کہا جی کہ یہ تحفظات دور ہو جائیں گے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اپوزیشن کو خوش نہیں ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیلہ، جو بات ہے اتحادیوں کی یا اس کی، دیکھیں یہ اتحادی جو ہم اکثر پروگرام میں یہ کہتے تھے کہ یہ جو اتحادی ہیں جو اس وقت حکومت کے ہیں، یہ ماضی میں ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ کاف کی آپ بات کریں، ایم کیو ایم کی آپ بات کریں، جی ڈی اے میں کچھ جماعتیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رہی ہیں، تو یہ اتحادی جو ہے یہ ہوتے ہیں، کبھی آپ کے ساتھ ہوں گے کبھی ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن میرے خیال میں کہ چیمہ صاحب ٹھیک کہتے ہیں اور انفارمیشن کے جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں وہ شاید غلط کہہ رہے ہوں گے۔ اتحادیوں کا بالکل موسم ہوتا ہے، جب ٹائم آتا ہے اڑنے کا پنچھیوں کا، تو پھر وہ ڈیفینیٹلی وہ سائبیریا سے دوسرے ملک کی طرف رخ کرتے ہیں، جیسے سیزن میں ہوتے ہیں، سردیوں میں جو لوگ پرندے آتے ہیں اور گرمیوں میں واپس سائبیریا کی طرف جاتے ہیں، اور جو ہے وہ منسٹر آف انفارمیشن جو اسٹیٹ کے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی حکومت کو ڈیفینڈ کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ مشترکہ اجلاس بلا کے اور اس کے بعد جب اتحادیوں نے کہا کہ ہم آپ کو ریزرویشن شو کی، تو آپ دیکھیں کہ اجلاس مشترکہ ملتوی کرنا پڑا، اور اوپنلی، جس میں مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم نے ریزرویشن شو کی، اور یہ آپ دیکھیں گے جب وہ جائیں گے تو اسی پریس کانفرنس کر کے جائیں گے کہ ایم کیو ایم بولے گے کہ جی کراچی پیکیج جو حیدرآباد پیکیج پہ عمل درآمد نہیں ہوا، ہم حکومت سے کافی ہم نے بتایا ان کو، انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا اور ہم یہ اڑ کے جا رہے ہیں۔ اس طرح مسلم لیگ کاف کی بھی آج
میرے خیال میں کور کمیٹی کا ہے یا جو ان کی جی جی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے ان کی بھی میٹنگ ہے، اور انہوں نے کافی حد تک ہمیشہ پرویز الہی صاحب نے یہ کہا ہے کہ حکومت کو گورننس کے ایشو پہ جو ہے وہ اس کو دیکھنا چاہیے، اور بہت سی ریزرویشن ہر اس میں شو کرتے ہیں، میٹنگ میں ہر اسٹیٹمنٹ میں شو کرتے ہیں جب میڈیا کے ساتھ ٹاک کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے جو وفاقی وزیر ہیں ان کی بھی ریزرویشن جو ہے ہمیشہ آتی ہے۔ اور مونس الہی نے پچھلی کیبنٹ ایک دو کیبنٹ میٹنگ جو گزری ہیں اس میں جو ہے بڑی جو ہے مطلب انہوں نے کھل کے باتیں کی، اور حکومت کو کچھ مشورے بھی دیے کہ یہ چیزیں ہیں آپ اس پہ وہ کریں، حالانکہ کچھ منسٹرز ہوتے ہیں جو بولتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کہ بالکل ہی نہیں بولتے۔ تو میرے خیال میں کہ موسم بدلنے والا ہے، سیاسی موسم بدلنے والا ہے، نئی صف بندی ہونے والی ہے، تو کچھ گروپس مطلب اتحادی جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی حکومت سے ٹوٹیں گے اور اپوزیشن میں جائیں گے، کچھ میں بھی ہماری اپوزیشن کے دیکھیں جب نیا الیکشن ہوگا نا اس میں نئے الائنسز بنیں گے، تو نئے الائنسز میں مختلف پولیٹیکل تو پارٹیز کا نئے جو ہے الیکشنز آپس میں آپ کے خیال ایڈجسٹمنٹ میں ہوتا ہے۔ وقت پر ہوں گے جو طے شدہ ہیں؟ حکومت اپنی مدت پوری کرنے کے لیے بڑی مطمئن نظر آتی ہے؟ ہمیشہ ہر حکومت تنزیل آپ کو پتہ ہے کہ مطمئن نظر آتی ہے، اور ہر حکومت میں وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، اور اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم کا جو ہے وہ پیج ٹھیک ہے الٹ چیمہ جاتا ہے، صاحب، اور اس پھر میں وہ جو کہتا ہے ایک کہ نکتہ کنڈی صاحب نے اور غوث صاحب نے بھی کہا ہے وہ گورننس ہے پنجاب میں، بہت بار اس پہ تحفظات کا اظہار ہوا ہے اور بڑے کھل کے کچھ چیزیں بھی سامنے آئیں، اور بزدار صاحب کی حکومت سے آپ کے اتحادی کچھ اس طرح سے پنجاب میں خوش نہیں ہیں، تو یہ معاملہ کہیں پہ ایڈریس ہوتا ہے پارٹی لیول پہ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے کنسرن کو دور کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یا بزدار صاحب جو کہیں گے بس وہی آخری حرف ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پرویز الہی صاحب 2 یا 3 جگہ پہ ان کی یو کین سے کہ ممبر ہیں، گجرات سے ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب، باولپور سے ہیں، بہو رضوان جو ہیں وہ سیالکوٹ سے ہیں، اور ایک صوبائی وزیر ان کے چکوال سے ہیں شاید۔ سو ہر جگہ یو کین سے کہ ان کو جسے کہتے ہیں ڈیو شیئر سے زیادہ سپورٹ ملتی ہے۔ ان کا اگر پنجاب کے اختیارات میں دیکھیں تو اختیارات جو ان کے بنتے ہیں یا ڈیو شیئر اس سے زیادہ ملتے ہیں ان کو۔ سو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی یو کین سے، پھر ان کے پاس 2 وزارتیں ہیں، ان وزارتوں میں بھی گورننس ہے، مطلب انوائرمنٹ کی وزارت ہے اس میں بھی گورننس ہے، دوسری پتہ نہیں لیبر ہے یہ کون سی ہے اس میں بھی گورننس ہے۔ سو میرا خیال ہے اس میں گورننس کا ایشو نہیں ہے، یہ سیاست میں بھر لوگ نیگوشیٹ کرتے ہیں، تو چونکہ کرتے ہیں لہٰذا ایک ٹریڈیشن کہہ لیں، روایت کہہ لیں، کامن چیز ہے، ایز یوزول بزنس ہے وہ۔ سو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ کوئی اس میں خبریت ہے، اور نہ اس میں کوئی غصہ کرنے والی بات ہے، نہ اس میں کوئی مایوسی والی بات ہے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، روٹین میٹر ہے۔ جی جی سو میں نہیں سمجھتا کہ پرویز الہی صاحب کا کوئی گورننس ایشو ہے، وہ ایک نیگوسیشن کا پروسیس ہے، وہ جو کنٹینیو رکھتے ہیں، وہ سینئر سیاستدان میں باقی اتحادیوں کے بارے میں بھی آپ سے پوچھوں گی، وہ منوا لیتے ہیں۔ ایک بریک سے واپس آتے ہیں جی۔ اور حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے کیا؟ چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سیاست ہو رہی ہے جو اس وقت پنجاب میں بالخصوص کاف لیگ کی طرف سے جو تحفظات ہیں، اور وہ گورننس کے مسائل نہیں ہیں، لیکن مہنگائی کتنا بڑا مسئلہ ہے حکومت کے لیے، اپوزیشن کا اتحاد کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی واپسی پہ بھی کچھ بات کریں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں۔ اور کنڈی صاحب، آج بلاول صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، ایک بار پھر پارلیمان کے اندر ہی اتحاد، تو پارلیمان کے اندر تو ظاہر ہے اپوزیشن کے پاس کو بہت زیادہ آپشنز ہیں نہیں، آپ لوگ عدم اعتماد کے اوپر اصرار کرتے ہیں، نون لیگ جو ہے وہ عدم اعتماد کی طرف آتی نہیں ہے، جو باہر تحریک ہے حکومت مخالف، اس میں واپسی کے امکانات کیا ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ بلاول صاحب نے کہا تو کہ اس پہ بات نہیں ہوئی، لیکن کیا پارٹی کے اندر اس پہ بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں آج چیئرمین بلاول صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی آپ نے اس کی پریس کانفرنس بھی دیکھی ہے، اس میں آپ نے پریس ریلیز بھی دیکھی ہے، اس میں مین جو چیزیں وہ ہوئی تھیں اس میں اپوزیشن کی پالیٹکس ڈیفینیٹلی ڈسکس ہوئی تھی، ساتھ میں افغانستان کی سچویشن پہ بھی ڈسکشن ہوئی تھی، جمعیت علماء اسلام کا جو رول ہے، خاص کر اسد محمود کا جو کہ پارلیمانی لیڈر ہیں ان کے پارلیمنٹ کے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، اس کو اپریشیٹ کیا گیا تھا۔ پھر کیونکہ پہلی دفعہ ان کی ملاقات تھی
बिलावल साहब के जो भांजे पैदा हुए, तो मिठाई भी साथ वो लेके गए थे। पीडीएम के हवाले से डेफिनेटली कोई ऐसी बात नहीं हुई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिलहाल कोई ऐसा गौर नहीं कर रही पीडीएम में वापस जाने के लिए। जहां तक अपोजिशन की बात है, पार्लियामेंट में हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है कौमी असम्बली में हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके साथ हमारी जो इक्वेशन है वो आपके सामने है, जो कि पार्लियामेंट में आप देख रहे हैं अपोजिशन मुत्तहिद है और हर इशू पे मशावरत करके जो है वो काम कर रहे हैं। जहाँ तक पार्लियामेंट से बाहर की बात है, पार्लियामेंट से बाहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने महंगाई के खिलाफ, इनके खिलाफ एहतजाजी तहरीक का जो ऐलान किया था वो चल रही है। कुछ इलाकों में हमारे एहतजाज भी हुए हैं, ओवरऑल पाकिस्तान में भी हुए हैं, बाकी उसमें भी कर रहे हैं। पीडीएम के हवाले से फिलहाल हमारी कोई ऐसी तो डिस्कशन ये नहीं जो है, और ना हमारा कोई फिलहाल ठीक है, इत्तेहादी जो नाराज हो रहे हैं, फैसल साहब, आपको लगता है इससे पार्लियामेंट के अंदर की जो सिचुएशन है उसमें आप लोग अपनी पॉलिसी को असर नो देखेंगे? आपको लगता है कि इत्तेहादी अगर वाकई में नाराज होकर अलहदगी इख्तियार करते हैं तो ज़ाहिर है हुकूमत के लिए ज़रा टफ सिचुएशन बनती है? देखिए, इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी की कोई ऐसी जमातें होंगी जिनका हमारे साथ रब्ता होगा, शायद किसी का पीएमएलएन के साथ रब्ता होगा या किसी और जमातों के साथ रब्ता होगा। और इत्तेहादी अगर अपोजिशन बेंचों पे आते हैं, हमारा साथ देते हैं, तो इसमें तो कोई उसमें नहीं, पॉलिटिक्स में हमेशा डायलॉग्स होते हैं, हमेशा नेगोशिएशन होती हैं। इत्तेहादियों के साथ साथ पीटीआई के अपने मेंबरान बड़े खफा हैं। वो भी आप देखें कि पिछले जब सेशन हुए थे, ये सेशन छोड़ने से पहले कोरम अगर आप देखें, हुकूमत का कोरम पूरा नहीं होता था। अभी भी जो पिछला प्राइवेट मेंबर डे पे 2 बिल्स पे डिफीट हुए, फिर डिप्टी स्पीकर साहब ने इजलास को मुलतवी किया और कहते हैं बाकी बिलों पे डिफीट ना हो जाए, और फिर जॉइंट सेशन को मुलतवी करना पड़ा। तो ये चीजें जो हैं, ये एक खतरे की घंटी बजी हुई ऑलरेडी। और देखें, पूरे 3.5 साल में स्पीकर साहब को कोई भी ऐसा वो नहीं हुआ कि अपोजिशन के साथ इस किस्म का रवैया इख्तियार करें या इस किस्म का जो है वो राब्ता करें। 3.5 साल में पहली दफा उनको ये महसूस हुआ कि वाकई कुछ हो रहा है, अभी मुझे अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। और ना आपने तो रोल देखा है पीटीआई का रोल पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर किस तरीके से है। अब जो है वो चाहते हैं कि जी हो जी, और हम भी कहते हैं कि अच्छी कानून साजी होगी, मुल्क के लिए बेहतरी की चीज होगी। हम ये नहीं देखेंगे कि हुकूमत किस क्या है, हम मुल्क की बेहतरी के लिए करेंगे। आप देखें, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स हुई हैं, हम पार्लियामेंट में जो भी, चाहे वो कश्मीर पे है, चाहे वो इंडिया के हवाले से थी, चाहे वो अफगानिस्तान के हवाले से थी, चाहे जो भी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन समाज सारी मौजूद थी। ठीक है, मैं जरा सेनेटर साहब से पूछ लूं। पिछली दफा पिछली दफा एतराज था हुकूमत को कि जी लीडर ऑफ द अपोजिशन ने एतराज किया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ना आए, तो इस दफा किसका एतराज था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आए? सही जी, मैं साहब आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन मैं गौस साहब से पहले पूछ लूँ। गौस साहब, शहबाज शरीफ साहब को स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखा है, और आपको लगता है कि नैब की तरामीम जो हैं, इंतखाबी इस्लाहात का कानून, इन तमाम चीज़ों के ऊपर कोई बातचीत के इम्कानात हैं? जिस तरह एक तरफ आप हुकूमत को घर भेजने की तहरीक चला रहे हैं, तो फिर पार्लियामेंट के अंदर इन मसाइल के ऊपर बैठने के क्या इम्कानात हैं? देखिए जी, ये हुकूमत पे डिपेंड करता है, और 3.5 साल में जो हुकूमत का रवैया रहा है वो बिल्कुल गैर पार्लियामानी रहा है। अब देख रहे हैं, कोई कानून जो पेश होता है कौमी असम्बली में पेश होता है, फिर उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में जाता है। स्टैंडिंग कमेटी में तमाम सियासी जमातों की ऑलमोस्ट नुमाइंदगी होती है, वहाँ डेलिब्रेशन होती है, डिस्कशन होती है, उसमें जो कानून में थोड़ी बहुत तरामीम करनी होती है, फिर उस पर कंसेंसस डेवलप करके या कसरत राय से दोबारा असम्बली में आता है, फिर कानून पास होता है। यहाँ क्या होता है कि जी कानून एक बिल पेश होता है, स्टैंडिंग कमेटी जाता है, स्टैंडिंग कमेटी से फिर वापस आता नहीं, डिस्कशन नहीं होती, वो ये बलडोज करके असम्बली पास करा लेते हैं। तो ये कम अज कम हुकूमत को जो रवैया तब्दील करना होगा, और ये 3.5 साल से ऐसे ही हो रहा है। एक दिन में 18 बिल ये यकमुश्त पास कर देते थे, और बाद में भी वापस भी लिए उन्होंने। तो मतलब 3-3.5 साल तो उन्होंने बर्दाश्त किया है। मेरे ख्याल में, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इनसे कोई अच्छाई की उम्मीद रखना बिल्कुल जो है ना नहीं रखनी चाहिए, कि ये 3.5 साल में अगर मेच्योरिटी नहीं है तो अब भी ये नहीं टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अलबत्ता ये लीडरशिप पे मुनहसर है, अगर वो समझते हैं कि इस पे वो कोई हुकूमत को पॉजिटिव बातचीत हो सकती है या हुकूमत का रवैया तब्दील हुआ है, तो उस पर होना चाहिए और डिस्कशन होनी चाहिए। अगर कोई कानून साजी के लिए या माहौल पार्लियामेंट ठीक करने के लिए कोई हुकूमत तजवीज़ लाती है या रवैये में नरमी लाती है, तो फिर देख लिया जाए, उसमें हम करेंगे। लेकिन जो पिछला जो सबका जो इनका माजी का जो है एटीट्यूड है, मेन जो है खान साहब की अनाज आती है। आपको पता होगा कि 6 महीने पहले भी नैब ऑर्डिनेंस के जब तामीम इनकी कमेटी ने
ہم نے کثرت ڈیولپ کر لیا تھا اپوزیشن نے اور حکومت نے. اسد کیسر کی گھر ہو گئی تھی. اس کے بعد جب وہ عمران خان کے پاس گیا تو عمران خان کہا نہیں یہ تو غلط ہو گیا, تو اس سے تو اس ترمیم سے تو فلاں شخص سے تو مریم کو فائدہ ہوگا, اس شخص سے بلاول کو فائدہ ہوگا, اس سے زرداری کو فائدہ ہوگا, تو یہ نہیں پاس کرنا. تو خان صاحب کی اناف سامنے آ جاتی ہے. چیمہ صاحب کیسے جی چیمہ صاحب یہ دونوں طرف سے یہ بات آ رہی ہے, پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی یہی کہہ رہے ہیں, نون لیگ کے لیڈر بھی, کہ آپ کے اپنے لوگ بھی بڑے ناراض ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہمیں تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے, ہم تو بالکل اچھے ماحول میں تمام چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ جو آپ کے اپنے لوگ خفا ہونے کی اطلاعات ہیں, جوائنٹ سیشن کیا اسی وجہ سے ملتوی کرنا پڑا حکومت کو؟ نہیں دیکھیں, یہ ہمیشہ سے ایک نقطہ اٹھاتے تھے, یا کرٹیسائز کرتے تھے, یا ریکویسٹ کرتے تھے, یا سجیشن دیتے تھے کہ جی حکومت کو اپوزیشن کو آن بورڈ لینا چاہیے. اب آن بورڈ لے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خطرے میں اس لیے آن بورڈ لے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہہ لیں ہم خطرے میں ہوں یا نہ ہوں, آپ اتنا فکر نہ کریں. اگر جو بات آپ بڑی دیر سے کر رہے تھے اگر ہونے جا رہی ہے تو اسے پازیٹیو انداز میں لیں کہ قانون سازی صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے. قانون سازی جو ہے, اگر قانون میں کوئی بہتری آتی ہے تو وہ اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہے, اور اس ملک کے عوام کی ضرورت ہے وہ. لہٰذا ہم اپنا مینڈیٹ, آپ کا مینڈیٹ ایز اپوزیشن ہے, ہمارا مینڈیٹ ایز گورنمنٹ ہے, ہم اپنا مینڈیٹ جو یہ ہماری ذمہ داری جو دی گئی ہے وہ ہم پوری کریں. لیکن جو حکومت کے اندر سے اس وقت ایٹیٹیوڈ ہے چیمہ صاحب, جو آج میں شیخ رشید کے بیان کی بات کر رہی ہوں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ٹی ایل پی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے, میں ایک طرح سے انہوں نے اس کو ڈس آن کر دیا کہ میں اس کا حصہ نہیں ہوں. تو عوام جو ہیں وہ آپ کو نہیں لگتا اس طرح کے بیانات سے کنفیوز ہوں گے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں ویسے اس بیان کو؟ دیکھیں جی, میں تو کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا فرینکلی اسپیکنگ, کہ آپ ایک سیٹ پہ بیٹھے ہوں اور اس سیٹ کے بیٹھے ہوئے کوئی چیز ہوتی ہے, وہ آپ کے وزیر اعظم کی مجبوری ہے, یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کی مجبوری ہے, یا ان کی رائے ہے اور ان کے کنسنسس ہے, تو اس بیس پہ ایک آپ کہہ لیں کہ فیصلہ ہوتا ہے. تو ایک بندہ کہ جی میں اسے ڈسون کرتا ہوں, یا اپنے آپ کو اسے ڈسٹینس کرے, وہ ڈسٹینس کرتا ہے تو کسی اور وزارت میں چلا جائے یا نہ جائے. یہ جو ہے رویہ, یہ میں تو آنیسٹلی اسپیکنگ, وہ کسی کا بھی میرا ہو یا کسی اور کا ہو, یہ ہم چھوٹی پوسٹ پہ ہوں بڑی پوسٹ پہ ہوں, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کہ شیخ صاحب نے کیا کہا ہے, میں آپ کے منہ سے سن رہا ہوں, لیکن میں اصولی بات کر رہا ہوں, میں شیخ صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ آپ بینگ فیڈرل منسٹر یو آر ایٹ دا ہیلم آف افیئرس, آپ ڈیسیژن میکر ہیں, آپ ڈیسیژن میکر ہیں تو یقیناً اس جگہ پہ ڈیسیژن میں بیٹھے ہوں گے آپ. اگر تو ہمیں خبر ملے کہ جی آپ ڈیسیژن میں بیٹھے ہوئے اٹھ کے آ گئے ہیں, آپ نے بائک آؤٹ کر دیا, آپ نے واک آؤٹ کر لیا, آپ نے کہا جی میں نہیں اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا, آپ جس دن یہ ڈیسیژن ہوا اس دن خبر آ جاتی تو میں بھی سمجھتا کہ یہ اصولی بات ہے. اگر آپ وہاں مطلب بیٹھ کے تو ایک چیز ہوئی ہے تو اس کے بعد آج کہتے ہیں, تو اگر یہ بات ٹھیک ہے تو مجھے تو مطلب میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسا. ٹھیک ہے, میں دوسرے مہمانوں سے بھی اس پہ رائے لوں گی. یہ رویہ پیپلز پارٹی کی کسی جی میں دوسرے مہمانوں سے بھی اس پہ رائے لوں گی. یہ جو رویہ ہے, دیکھیں اس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر یہ رویہ ہے, اور اگر ہے, کیونکہ میں اگر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں شیخ صاحب کے منہ سے سنا, سو میں شیخ صاحب کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, میں کسی بھی طرح اصولی بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی جگہ یہ چیز ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں روایت ختم ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. بریک کے بعد مہمانوں سے بھی اس پہ رائے لیں گے. جی فیصل واوڈہ صاحب کے حوالے سے بھی ایک اہم پیش رفت ہے ان کی دوہری شہریت کا معاملہ, اور آج عدالت نے کہا کہ 60 دنوں میں اس معاملے کو نمٹایا جائے, اور اگر غلط ایفیڈیوٹ ہوا تو وہی سزا ہوگی جو عدالت میں کسی شخص کی طرف سے غلط ایفیڈیوٹ جمع کروانے پر ہوتی ہے. تو کیا پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک اور ایشو ہو سکتا ہے؟ اس میں بھی کچھ بات کریں گے. پھر مہنگائی کے لیے حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی اور سینیٹر غوث صاحب, جو ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدے کے اوپر شیخ صاحب کا بیان ہے, کچھ اس پہ آپ رسپونڈ کرنا چاہیں, اور پھر آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کی طرف سے یہ تو آ گیا کہ نہیں اب گیس کے حوالے سے جو شہری رحمان صاحب کا آج کا بیان ہے وہ درست نہیں ہے کہ صرف 3 دن نہیں ملے گی بلکہ دن میں 3 وقت دینے کی کوشش ہوگی, لیکن ادروائز آپ دیکھیں ڈالر جو ہے وہ آج اس کی اڑان آج آپ دیکھیں, اور مہنگائی کا حال دیکھیں. دیکھیں جی, اس وقت حکومت کے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہے, صرف حکومت ہے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. ابھی تو یہ اعلان کریں کہ 3 دن ملے گی,
کہ جب سردیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی تو پتہ نہیں گیس ملتی بھی ہے کہ نہیں. نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ 3 دن ملے گی، ہم کوشش کریں دن میں 3 بار دیں، کھانا کم از کم پکا سکیں لوگ گھریلو کوشش صارفین. کریں گے نا جی. ہمیں پتہ ہے جی جو کارگو نومبر کے لیے چاہیے تھے وہی پورے نہیں یہ لا سکے. اس میں 2 کی شارٹیج ہے تو بھی نومبر کے آخر سے ہی شارٹیج شروع ہو جائے گی. تو کوئی مس مینجمنٹ ہے اور کوئی ان سے بلکہ 2 کمپنیاں تو کنٹریکٹ چھوڑ کے بھاگ گئی. یہ کوئی ایک مس ٹرسٹ ہے، ان کے پاس کوئی گورننس نہیں ہے. آپ معیشت کا حال دیکھ رہے ہیں، آپ ویسے لا اینڈ آرڈر دیکھ رہے ہیں، آپ مہنگائی دیکھ رہے ہیں، مہنگائی کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. ایک تو مہنگائی انٹرنیشنل لیول پہ ہے اور وہ جی تیل مہنگا ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا. جو دوسری بات ہے جو مطلب پنجاب کے لیول پہ ہے، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ کنٹرول کر سکتی ہے، وہ بھی یہ نہیں کر رہا ہے. اب جو دال ہے سبزیاں وہ تو پاکستان میں ہوتی ہے نا، وہ کیوں نہیں اس کا ریٹ کیوں کنٹرول ہو رہا ہے. اور ایک شہر میں جو ہے وہ مختلف ریٹس ہو گئے. کبھی ایک مارکیٹ میں اگر کوئی چیز 200 روپے کلو تو اگر 300 روپے ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پرائس کنٹرول کمیٹیاں اور بالکل گورننس نام کی چیز ہی نہیں ہے اس میں. اور پتہ نہیں اتنا اور عام غریب بندہ اتنا پریشان ہے کہ وہ کل کیا کرے گا بیچارہ کو. بچوں کے کھانے کے لیے آپ اس کو کچھ نہیں مل رہا. سوشل میڈیا تو آپ دیکھ رہے ہیں. تو اور حکومت کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. جو مرکزی حکومت ہے وہ بنگال تک محدود ہے اور جو پنجاب حکومت ہے وہ لاہور سے لاہور جو 7 کرب تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. نیچے اللہ تعالیٰ کے سہارے وہ سارا ملک چل رہا ہے اور کوئی فیچر نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے کنڈی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں فیصل وابڈا کا معاملہ بھی؟ کچھ اس پہ بھی اگر کامنٹ کرنا چاہیں، کیونکہ وہ آپ کی حکومت ہے سندھ میں اور پہلے بھی وہ سیٹ اپنی لوز کر چکے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیسے امپیکٹ کرے گا وہ پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کا یہ المیہ ہے کہ ہمیشہ یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کا ٹینور ختم ہونے والا ہوتا ہے اور پھر آپ کے فیصلے آتے ہیں. فیصل واڈا کا جو ہے انہوں نے ایک سمارٹ پلے کیا کہ انہوں نے جب ان کو پتہ چلا کہ میں جو ہے یہاں سے ڈیسیٹ ہونے کا خطرہ تھا تو انہوں نے وہاں سے ریزائن کیا اور سینٹ میں چلے گئے. پھر اس سمجھے کہ سینٹ میں جانے کے بعد شاید کچھ خاموشی ہو جائے گی. لیکن ابھی جو ہے دیکھیں، اب جو میں ٹی وی پہ سن رہا ہوں، جو نیوز آ رہی ہیں کہ ابھی تک وہ اس پورے ٹائم میں یہ نہیں بتا سکا کہ دوہری شہریت کے متعلق کیا ہے. اسی طرح دیکھیں 60 to 70 کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، الیکشن ٹریبیونلز کے پڑے ہوئے ہیں. تو دیکھیں اگر فیصل واڈا کو اگر عدالتیں یا جب ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر یہ ڈسکوالیفائی ہوتے بھی ہیں، سیٹ کی ویکیٹ ہوتی بھی ہے، اور یہ تو عدالتوں پہ کہ وہ کس قسم کا وہ فیصلہ سناتے ہیں، اور سیٹ اگر ویکیٹ ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کو ایج حاصل ہوگا، کیونکہ وہ سندھ سے سینٹر بنے ہیں تو پھر ہمارے وہاں پر میجورٹی ہے تو ہم اپنا سینٹر وہاں سے ایک اور لے کے آ سکتے ہیں، ہمارا سینٹر آ سکتا ہے. ہمیں صرف یہ ایجاز ہوتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ فیصل واڈا کا یا باقی میں نے سپریم کورٹ کے کیسز آپ کو بتائے ہیں تو اب 3.5 سال ہو گئے ہیں. اور اگر وہ پھر مطلب ہے کہ ابھی الیکشن آنے والا اگر وہ فیصلوں کی جو ہے وہ قومی اسمبلی کے سیٹوں کی یا صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کے فیصلے اتنی دیر بعد ہوں تو مجھے بتائیں کہ پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم توڑ نکالیں. مطلب ہے کہ یہ چیزیں پینڈنگ پڑی ہوتی ہیں اور 4 سال بعد آپ بولیں، کئیوں کو آپ بولیں گے جی آپ کا جو ہے وہ کیس ٹھیک ہے اور آپ جا کے جو ہے لڑیں جائیں الیکشن دوبارہ الیکشن ہو. اب ایک کیس جو بڑے ایک اور بھی ہے، دیکھیں اب ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں، اب یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا کیا ہے یا کیا نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہے جو ابھی تک فیصلہ آیا جو کہ الیکشن مطلب ہے کہ نیچے سے آیا ہے اور پھر ہائی کورٹ نے بھی اس کو روکا ہے کہ 60,000 کے لگ بھگ ووٹس جو ہیں وہ اس میں ہیومن ایرر ہوا ہے. اب اس ملک میں 60,000 ہیومن ایرر کی رپورٹ ہو، اب مجھے بتائیں 1 ووٹ ہو، 10 ووٹ ہو، 100 ووٹ ہو، 200 بھی ہم مان لیں گے چلو جائیں، 60,000 مطلب ہے کہ ہیومن ایرر. اب یہ 60,000 لوگوں نے ہیومن ایرر کیا، اب یہ تو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں میرے خیال میں لکھنا چاہیے. صحیح. تو انتخابی اصلاحات پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی قانون سازی میں پیش رفت ہو سکتی ہے الیکشن سے پہلے، اور الیکشن جو ہیں وہ چاہے جلدی ہوں دیر سے ہوں لیکن اصلاحات کے بعد ہونے چاہیے؟ دیکھیں اپوزیشن جماعتیں ساری بیٹھی، ہم نے کمیٹیز بھی بنائی ہیں، ہم نے قانون سازی کے لیے کمیٹی بنائی ہے، لیگل کمیٹی بھی بنائی ہے، باقی کمیٹی بھی بنائی ہے. وہ کمیٹی بیٹھی ہے، جو پازیٹیو چیزیں ہوں گی ہم آپ کو ابھی بھی گارنٹی دے گا پازیٹیو چیزوں کو سپورٹ کریں گے. لیکن جو ای وی ایم پہ جو ہماری ریزرویشنز ہیں وہ آلریڈی ہیں، الیکشن کمیشن کو بھی تھیں، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی تھیں، چیمہ صاحب کے اتحادیوں کو بھی مطلب ہے کہ اوپنلی انہوں نے کہہ دیا ہے. میں نے جو کیم کے اسٹیٹمنٹ دیکھی تھے شاید وہ ان کے جو ہے وہ ریزرویشن شاید یہ دور کر لیں کسی ٹائم پہ، لیکن ریزرویشن تو پولیٹیکل پارٹیز کو ہیں.
الیکشن کمیشن کو بھی ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں. تو میں یہی سمجھتے ہیں، ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر یہ چیزیں اگر پہلے بیٹھ کے اگر یہ چیز جو آج یہ کر رہے ہیں اگر یہ پہلے بیٹھ کے کرتے تو آج اس کو کوئی نہ کوئی رزلٹ بھی نکل آیا ہوتا. چلیں دیر آئے درست ہے. چیمہ صاحب اب آ ہی گئی یہ بات کہ بیٹھ کے ہی بات کرنی ہے، تو رویہ اور جو جس طریقے کے اگریسو بیانات ہم دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈرز کی طرف سے، اگر اپوزیشن بار بار کہتی ہے ایک طرف آپ ہمیں چور کہتے ہیں، ایک طرف آپ ہمیں ڈاکو کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم سے اصلاحات کی بات کرتے ہیں، تو یہ معاملہ آپ کے خیال میں کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو سبھاؤ کے ساتھ آگے بڑھایا جائے؟ دیکھیں یہ تو دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ جو آپ کہہ لیں کہ میں یہاں پہ سیاست میں ہوں تو میں سیاست میں عزت کے لیے ہوں. مجھے کوئی یہاں کوئی بےزتی کرے اور کہے کہ آپ گورنمنٹ ہیں، آپ فیڈرل منسٹر کیبنٹ میں ہیں، آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کا زیادہ حق بنتا ہے، تو میرا حق ختم ہو جاتا ہے کہ جب میری کوئی یہاں بےزتی کرتے. وہ پھر بندے آپ کہہ لیں کہ مناسب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایشوز کی بات کریں. یہ جو بد زبانی کی بات ہے یہ نارملی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ کلچر مسلم لیگ نون نے شروع کیا تھا. پیپلز پارٹی اس کا شکار ہوئی اور پیپلز پارٹی نے ٹائملی اس بات کو نوٹ نہیں کیا. دو باتیں جو پیپلز پارٹی کی فیلئر کی بنی، وہ زرداری صاحب کا تو ایک ایشو تھا ہی تھوڑا، مطلب آپ کہہ لیں کہ زیادہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا ان کو 30% اور 10% جو بھی تھا. مین یہ کہ انہوں نے بد زبانی پیپلز پارٹی کے ساتھ، بی بی کے ساتھ بڑی بار بار بد زبانی کی، ان پہ کریکٹر اسیسینیشن کی، کریکٹر پہ حملے کیے اور وہ چپ رہے آگے سے. اس طرح انہوں نے جواب دے دیا. دوسری بات کہ یہ آپ کہہ لیں کہ پیپلز پارٹی فخر کرتی رہی کہ ہمارا ووٹر غریب ہے. بھائی اگر غریب ہے تو امیر کرنے کی کوشش کرو. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنے ورکر کے غریب ہونے پہ فخر کرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے. اپنے عوام کے غریب ہونے کی، اپنے ووٹر کے غریب ہونے کی یہ کوئی اہم بات نہیں ہے. یہ غیر اہم بات ہے کہ آپ نے زیادتی کی ان کے ساتھ. ہمارے ساتھ بھی مسلم لیگ نون نے بالکل وہی کیا. ان کا خیال تھا ہم بابو ہیں، ہم بھاگ جائیں گے، ہم آپ کہہ لیں کہ ہم گرمی نہیں سہ سکتے، ہم تھانے کی مار نہیں سہیں گے، ہم یہ دھمکی دیں گے ہم بھاگ جائیں گے، گالی دیں گے ہم اندر بڑھ جائیں گے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوا. یہ دیکھیں ہمارے ہاں ہم لکیلی ہمارے ہاں زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے. پڑھے لکھے لوگ آزاد ہوتے ہیں اور یہ ان کو اگر دبائیں تو نہیں دبتے. فیصل صاحب آخری کامنٹ آپ سے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ گورننس کے معاملات کو بہتر کرتے ہوئے مہنگائی کو قابو کر سکتی ہے یا کسی حد تک کم ہو سکتی ہے مہنگائی؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ حکومت میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ چیز کر سکتی ہے، کیونکہ 3.5 سال اگر آپ دیکھیں کہ حکومت رہی ہے اور ڈیفینیٹلی انہوں نے مختلف ایشوز پہ بہانہ بنایا کہ اس وجہ سے ہم مہنگائی کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جی ماضی حکومتوں کی وجہ سے ہم مہنگائی کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم نے قسطیں دینی ہے ہم نے مہنگائی کی، کبھی کہتے ہیں کووڈ کی وجہ سے ہم مہنگائی کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ ایشو آگے ہم مہنگائی کر رہے ہیں. حکومت جو ہے مہنگائی پہ بالکل قابو نہیں پا سکی اور ان کی کنٹرول میں بھی نہیں ہے. ہر آپ 10-15 دن بعد آپ دیکھیں کبھی بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کبھی گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کبھی جو ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور لگاتار اسی ایوریج آپ اس حکومت کے نکالیں حکومت کی تو چیزیں جو ہیں لگاتار بڑھ رہی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ چیزیں سستی اور اس کو انہوں نے مینٹین کی ہو. تو صحیح. میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس یہ کوئی چیز ہے یا ان کے پاس ایسی کیپیسٹی ہے، ان کے پاس ایسے معیشت کے جو رستو یہ بتاتے تھے کہ ہمارے پاس 200 معیشت کے رستو ہیں وہ ان کے پاس ہیں جو اس مہنگائی پہ ان کے لیے قابو پا سکیں. تھینک یو سو مچ فیصل کریم کنڈی صاحب، جمشید اقبال چیمہ صاحب اور سینیٹر غوث صاحب، آپ تینوں کا شکریہ. جی گفتگو آپ نے سنی. حکومت کے لیے گورننس پہ قابو پانا سب سے بڑا چیلنج ہے. مہنگائی کا معاملہ بھی کسی حد تک اسی سے جڑا ہے اور جو اس وقت پولیٹیکل سینیریو بن رہا ہے، چاہے آپ کے اتحادی آپ سے ناراض ہو رہے ہیں، چاہے اپوزیشن آپ کے خلاف زیادہ متحرک ہوتی جا رہی ہے، مضبوط ہوتی جا رہی ہے یا قریب ہوتی جا رہی ہے، یہ سارے ہی چیلنجز حکومت کے لیے الٹیمیٹلی بنیں گے. تو حکومت اس کو ہینڈل کیسے کرتی ہے، حکومت کی پولیٹیکل کیپیسٹی کیا ہے اور حکومت کی گورننس کی کیپیسٹی کیا ہے، یہ وہ سوالات تھے جو ہم نے اپنے مہمانوں سے پوچھے. آج کے لیے اتنا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.